हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आए कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मेरे साथ जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो ज़रूर खोलें और मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। मेरे साथ ज़रूर कलाम मुकद्दस में से निकालें। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। तीसरी आयत जिस पर हम गौर करेंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहें आमीन, आमीन। इससे पहले कि मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस में से शेयर करूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से ऐसा कौन है जिसने आज तक अपनी मुसीबत को अपनी जिंदगी में वेलकम किया हो, या बड़े अच्छे हालात हों तो वो ये ख्याल करे कि मेरी ज़िंदगी के हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, अब क्यों ना मैं किसी मुसीबत का सामना करूं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में? कभी भी नहीं। बल्कि हर एक शख्स ये दुआ करता है कि मैं मुसीबत में ना पड़ूं, मेरी फैमिली किसी मुसीबत में ना पड़े, मुझे कभी किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। चूँकि हमने ये सीखा नहीं है और चूँकि हम हमेशा अच्छी उम्मीद करते हैं, इसीलिए हम कभी मुसीबतों के बारे में ऐसा तसव्वुर भी नहीं करते, या अगर अच्छी ज़िंदगी गुजर रही हो तो हम कहें कि हाँ अब मुसीबत आ जानी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, और उसका नतीजा क्या होता है कि जब भी हम कभी किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो फिर बहुत से ईमानदार हैं जो नाउमीद हो जाते हैं, और बहुत से ईमानदार हैं जो ईमान में डामाडोल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। वजह क्या है कि हमने मुसीबतों को कभी उस तरीके से लिया ही नहीं है। हम हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं, और जब मुसीबत आती है तो वो कलाम को भी चुरा कर ले जाती है। हम बड़े पैशनेट हुए होते हैं कलाम सुनकर, खुदा की बातें सुनकर, ज़बूर गाते हैं, बड़े रूह से भर जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो बैठ जाते हैं। आज जो मैंने टॉपिक चुना है उसका तल्लुक हमारी मुसीबतों के साथ है, उसका तल्लुक हमारी ज़िंदगी के उस एरिया के साथ है जिसमें हमें खुदा के कलाम की ज़रूरत है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम हमारे लिए हमारी रूहानी तरक्की का बायस होगा। आमीन, आमीन। मैंने इसलिए कहा कि तीसरी आयत पर हम गौर करेंगे। हम खुदा के फजल पर फ़ख्र करते हैं, खुदा की मोहब्बत पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल मुसीबतों को मसीह के वसीला से हमारे खुदा के साथ एक नए रिलेशनशिप को बयान करता है, और लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान करके
کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو مصیبتیں ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، اور زیادہ جو مؤثر ہمارے لیے ہوتی ہیں وہ مصیبتیں ہیں جو راست بازی کے سبب سے ہم برداشت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے چوری کر لی تو مصیبت میں پڑ گئے تو ہم فخر کرنا شروع کر دیں، یا جھگڑا کر لیا، جیل میں چلے گئے، مصیبت میں پڑ گئے تو ہم فخر کرنا شروع کر دیں، قتل کر دیا ہے یا کوئی ایسا برا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں، پیسے لے کے بھاگ گیا ہے کوئی اور وہ مصیبت میں پڑ گیا ہے تو وہ فخر کرنا شروع کر دے کہ بائبل مقدس میں تو میں نے پڑھا ہے کہ مصیبتوں میں فخر کریں۔ خاص کر یہ جو حوالہ ہے یہ ان مصیبتوں کے تعلق سے ہے جو راست بازی کے سبب سے ہم برداشت کرتے ہیں، جو ان ایکسپیکٹڈ ہماری زندگی میں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ مصیبتیں جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، یعنی یہ مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ بیماری ہو سکتی ہے، یہ ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے، تنہائیاں ہو سکتی ہیں، اور اظہار ثانیہ ہو سکتی ہیں جسے پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ مسیح ہونے کے ناطے بہت سی ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، جاب پر ہیں، اگر آپ کو مسیح کی خاطر مصیبت کا سامنا ہے تو یاد رکھیں آپ مبارک ہیں۔ ہیلیلویا۔ یہ بدسلوکیاں ہو سکتی ہیں، یہ ناانصافیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ مصیبتوں کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں۔ یہ میں چند آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ اور ایک ایماندار ہمیشہ جب تک زمین پر زندہ ہے وہ ہمیشہ ان کا سامنا کرتا رہے گا۔ مسیح کو قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں، پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، بلکہ جب ہم مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو یاد رکھیں مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور ہمیں ان کو کیسے فیس کرنا ہے آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ اور جب کہ ہم راست بازی کے سبب سے جب مصیبتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ان مشکل حالات میں ایک ہستی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہیلیلویا۔ جب ہم ان مصیبتوں میں بھی خدا پر پورے طور سے ڈیپینڈ کرتے ہیں، جب ہم ان مشکلات میں، بیماری میں، ستائے جانے میں، بدسلوکی میں خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو مصیبتوں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے 91 زبور میں لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور آزاد کروں گا، سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ وہ خدا ہے جو مصیبت میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتا کہ ایک ایماندار جو ہے وہ مصیبتوں سے بری ہو چکا ہے یا مشکلات سے بری ہو چکا ہے یا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی وہ تنگی میں نہیں آئے گا، اس کی مخالفت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی۔ ہمارا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تیرے بہن بھائی، تیرے ماں باپ سبھی تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ہیلیلویا۔ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مصیبت میں تیرے دوست تجھے چھوڑ سکتے ہیں، تیرا ماں باپ تجھے چھوڑ سکتا ہے، تیرے بہن بھائی تجھے چھوڑ سکتے ہیں، تیرے عزیز تجھے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں مصیبت میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ خدا وہی خدا ہے جو موسیٰ کے ساتھ تھا، یہ خدا میرا اور آپ کا وہی خدا ہے، وہ آپ کو آپ کی مصیبت میں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہیلیلویا۔ اور پھر زبردست بات، ایماندار کی مصیبتیں اس کو نا امید نہیں بناتی، بلکہ ایماندار کی مصیبتیں اس کے اندر صبر پیدا کرتی ہیں۔ ہیلیلویا۔
मुसीबत तो बेसब्री पैदा करती है, लेकिन खुदा का पाक रूह ईमानदारों के अंदर मुसीबत के जरिया से भी सब्र पैदा करता है। हालेलुया। क्योंकि मुसीबत के साथ साथ खुदा का कवी फजल हमेशा हमारी जिंदगियों में जारी और सारी रहता है। उसको कभी भी जुम्बश नहीं है। वो आपकी मुसीबत को देखकर ये नहीं कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ गया तो खुदा का फजल भी कम पड़ना शुरू हो गया है, बल्कि आपकी मुसीबत में खुदा का फजल और ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाता है, ताकि वो आपके अंदर सब्र पैदा करे। हालेलुया। मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ सब्र के मुतालिक। आए मेरे साथ, अगर आप निकालना चाहें तो ज़रूर निकालें। यकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, सब्र के ताल्लुक से है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। ये खुदा का मंसूबा है। ईमानदारों की मुसीबतें उनके अंदर सब्र पैदा करती हैं, और कलाम बयान करता है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी। ये खुदा का मंसूबा है, ये है खुदा का प्लान, ताकि हम पूरे हो जाएं और कामिल हो जाएं और हम में किसी बात की भी कमी ना रहे। क्योंकि खुदा जिनसे मोहब्बत करता है, जिनसे वो प्यार करता है, वो उनमें थोड़ी सी भी कमी नहीं देखना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि वो जो थोड़ी सी कमी है वो भी निकलती चली जाए। और सम टाइम मुसीबतें इसलिए भी आती हैं ताकि हम पूरे और कामिल हो जाएं और हमारे अंदर से सारी कमजोरियां दूर हो जाएं और हम खुदा के जलाल का जरिया बन जाएं। हालेलुया। लेकिन सम टाइम, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोग अपनी मुसीबत, परेशानी, दुख को देखकर डामाडोल हो जाते हैं। हालात बड़े खराब हैं, दुआ करना ही छोड़ देते हैं। परेशानियों में गिरे हैं, पड़े हैं, कोई मुझे ना बुलाए, किसी को नहीं बुलाना, किसी को नहीं बताना। मेरे अजीजों, जैसे आग फुलाद को सख्त कर देती है, ईमानदार की मुसीबतें उसको वैसा ही मजबूत बना देती है। हालेलुया। आज हमने सीखना ही ये है, क्योंकि जब हम ईमान में हैं, जब हम रास्तबाजी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि हम हमेशा अच्छे की ही तवक्को करें। अयूब कहता है कि क्या हम खुदा के हुजूर से सुख पाएं और दुख ना पाएं। हमें हर सिचुएशन में जानना है कि खुदा का कलाम इस सिचुएशन में, मेरी जिंदगी के इस एरिया में मेरे लिए कैसे मदद फराहम कर रहा है। और कभी भी बेदिल ना हो। आपकी मुसीबत चंद रोज की है। मुसीबत आपको जितना नुकसान पहुंचा सकती है, सब्र उससे ज्यादा, कई ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकता है। हालेलुया। ये हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे लिए ऐसा कर सकता है। और फिर लिखा है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। ये पुख्तगी क्या है? इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सोने को जब भट्टी में ताया जाता है तो वो कुंदन बन के निकलता है, ऐसा ही है। जब भी सोने को भट्टी में ताया जाता है, उसे तपाया जाता है हीट पर, तो क्या होता है कि वो सोने से कुंदन बनकर निकलता है। ऐसे ही जब ईमानदार मुसीबतों में सब्र करना सीख जाता है और फिर वो पुख्ता होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही जैसा सोना जो है वो ताए जाने के बाद कुंदन बन जाता है, वैसे ही मुसीबतों में सब्र करने से एक ईमानदार पुख्ता होना शुरू हो जाता है। और वो इस कदर पुख्ता हो जाता है कि फिर उसको मुसीबतों की कोई परवाह नहीं रहती। इसीलिए रसूल कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है।
نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ دکھ، نہ بیماری، نہ تنگی، نہ ننگا پن، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا. یہ ہے پختگی، یہ ہے روحانی بلوغت کہ ہم اسپرچولی کتنے میچور ہو رہے ہیں. ہم ہر روز یہاں آتے تو ہیں، کلام سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں. کیا ہم روحانی طور پر بالغ ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اس طور سے لیتے ہیں جس طور سے خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لیں؟ اس لیے صبر کرنا لازم ہے، کیونکہ صبر سے آپ پختہ ایماندار بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہلیلویا، ہلیلویا. اور جب ہم مضبوط ایماندار بن جائیں گے، خدا کی قدرت ہم میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. ہلیلویا. اس کے لیے بھی ایک حوالہ ہے، نوٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 12واں باب اور 9ویں سے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کی قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. جب مقدس پالوس رسول اس مکاشفہ کو سمجھ گیا، وہ اپنی مصیبتوں میں صبر کرنے لگ گیا، تو وہ پختہ ہو گیا. اور وہ اپنی پختگی کی حالت میں کیا کہتا ہے کہ مسیح کی قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. اور جب وہ اس مکاشفہ کو اپنی زندگی میں سمجھ گیا تو اس نے کہا بس میں اب بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر بھی فخر کروں گا. ہلیلویا. کیوں؟ کیونکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے، کیونکہ مسیح کی قدرت جو ہے وہ کمزوری میں پوری ہوتی ہے. اور جب وہ اس مکاشفہ کو سمجھ گیا اور وہ دلیری کے ساتھ کہنا شروع ہو گیا کہ جس وقت میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. ہلیلویا، ہلیلویا. جس وقت آپ کمزور ہیں، آپ مسیح کی قدرت کو اپنی زندگی میں موقع دیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں مسیح کی قدرت آپ کی ہر ایک کمزوری کو دور کر کے آپ کو زور آور بنا دے گی. ہلیلویا. لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، یہ اچانک ہی نہیں ہونے والا. اس کا ایک پروسیس ہے، اور پروسیس کیا ہے؟ پہلے مصیبتیں ہیں، پھر صبر ہے، اور پھر صبر سے پختگی ہے. سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور پھر ہی آپ ہر طرح کے حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کبھی سروائیو نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے. آپ ادھر سے دعا کریں گے، مصیبت آئے گی، دعا کا اثر ختم، مسا ختم، کلام بھول گیا، مصیبتوں میں آنسو پھر بہنا شروع ہو گئے، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، دوسروں کو کوسنا شروع کر دیا، بہن بھائیوں کو کوسنا شروع کر دیا، ماں باپ کو کوسنا شروع کر دیا. ماں باپ نے نہیں انج کیتا، بہن بھراواں نے نہیں انج کیتا، دوستاں نے چھاڑ دیتا، کسی نے میری نہیں سنی، میرے نال کوئی بھی نہیں سی، میں کلا پھسیا رہا. لیکن جب آپ واقعی اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں گے، پھر آپ کو کسی کی فکر نہیں رہے گی. پھر آپ کو یقین ہوگا کہ یسوع مسیح میرے ساتھ کھڑا ہے. ہلیلویا. میرے دوستوں نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، ماں باپ نے کچھ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں. یسوع مسیح نے کہا ہے تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی سبھی تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. ہلیلویا. یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور پھر ہی پختہ ہوتے اور خداوند یسوع مسیح کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں. ہلیلویا. ثابت شدہ پختگی مضبوط امید پیدا کرتی ہے. ثابت شدہ پختگی امید کو پیدا کرتی ہے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل ہے. ہلیلویا. ہو سکتا ہے زندگی کے بہت سے ایریاز میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب ہم اس زندہ خدا پر، وہ جو امید کا خدا ہے، جب اس پر پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، آپ کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا. ہلیلویا. اور یہ ایک ایسی امید ہے جو مستقبل میں خدا کے ساتھ رہے گی، اور جس سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. اور یہ امید یسوع مسیح کی
دوبارہ آمد کے تعلق سے ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح آنے والا ہے۔ ہاللیلویا! یہ ہے وہ کامل امید، یہ ہے وہ زندہ امید، اور یہ ہے وہ نئے آسمان اور نئی زمین کی امید جو ہمیں یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ ہاللیلویا! اس سے آپ کو کبھی شرمندگی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس سے آپ کو حکومت حاصل ہوگی۔ ہاللیلویا! آپ یسوع کے ساتھ مل کر، میں یسوع کے ساتھ مل کر حکومت کروں گا، میں فرشتوں کا انصاف کروں گا، میں اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کروں گا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! یہ ہے وہ کامل امید جو خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ آمین۔ اس سے آپ کو کبھی شرمندگی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ امید ان لوگوں کے لیے ہے جو مصیبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ واپس آنا وہاں پر ہی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو کوئی سبز باغ دکھانے کے لیے یہاں کھڑا نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو آج زندگی کی سچائیوں سے روشناس اور سامنا کرنے کے قابل بنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ہاللیلویا! تاکہ ہم ان ساری سچویشن میں سمجھیں کہ ہم کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو امید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ایک ترجمہ شدہ لفظ ہے یونانی زبان کا الپس، اور یہ جو لفظ الپس ہے یونانی زبان میں، یہ کوئی ایسی امید نہیں ہے جیسے ہم امید کا عمومی مطلب کیا سمجھتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے اس پر نظریں جما لینا یا چند خاص حالات میں انحصار کرنا۔ مینس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بار میرے بچے نے بڑے اچھے پیپر دیے ہیں، امید ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا، یعنی کہ تھوڑا بہت شک بھی ہے۔ یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چار دیواری تو کھڑی ہو گئی ہے، اب امید ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں اس پر لینٹر ڈل جائے گا۔ اب اس امید میں کہیں نہ کہیں شک بھی ہے، لیکن یہ جو امید کا لفظ یہاں پر الفس استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا، یہ وہ امید ہے جو خدا کے وعدوں کے متعلق ہے۔ یہ وہ امید ہے جس میں خدا کی اپنی مداخلت ہے۔ یہ وہ امید ہے جس میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دوں گا۔ ہاللیلویا! میں تیرے سارے دکھوں سے واقف ہوں، میں تیری ساری مصیبتوں سے واقف ہوں، میں تیری سارے دکھوں کو دور کر دوں گا۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں تجھے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ ہاللیلویا! مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اگر آج آپ مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آج آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بے وجہ آپ کسی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں، اگر ابلیس آپ کو ستا رہا ہے، آپ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، ثابت قدم رہیں، ایک آنے والا ہے جو سب سے زور آور ہے۔ ہاللیلویا! وہ آپ کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور وہ آپ کو خوشیاں مہیا کرے گا، ایسی امید کی خوشی جس کو کبھی جنبش نہیں ہے۔ ہاللیلویا! وہ خوشی پھر آپ سے کوئی چھین نہیں پائے گا، وہ خوشی آپ سے کوئی لے نہیں پائے گا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی دی ہوئی خوشی، تسلی اور اطمینان ہوگا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آخری بات، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہاللیلویا! یہ جو سارا سینیریو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو ساری میں نے بات آپ کے ساتھ کی ہے، اس کا وسیلہ ایک ہی ہے، اس کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح۔ ہاللیلویا! بغیر خدا کے روح القدس کے ہم کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ بغیر خدا کے روح القدس کے ہم کبھی کسی بیماری کا اس طور سے سامنا ہی نہیں کر سکتے، ہم مشکلات کا سامنا کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے جس میں سے ہو کر یہ سارا پروسیس ہوگا، وہ ہے خدا کا پاک روح، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔
اس لیے امید میں مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خدا کے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. اور کیونکہ روح القدس ہمارے اندر اس بات کی مہر کرتا ہے کہ یہ یسوع کا پیارا ہے، یہ یسوع کی پیاری ہے. اے مصیبتوں، اے دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں، کمزوریوں، چھوڑ دو اس کو، کیونکہ یہ میرا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ یسوع کے الفاظ ہیں، اور وہ بولتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، اور مردے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ 4 دن کے پڑے قبر میں سے مردہ لازر کو نکال سکتا ہے، تو وہ آپ کی بیماریوں کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، اظہار ثانیوں کو، آپ کی تکلیفوں کو بھی ایک ہی لفظ کے ساتھ ختم کر سکتا ہے. ہاللیلویا، کیونکہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. وقت ہمیں پورے دل سے اس پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر ہمارے اندر خدا کی محبت کا احساس پیدا ہو جائے گا. ہاللیلویا. پھر جب آپ پریشان ہوں گے بیماریوں کو دیکھ کر، خوف زدہ ہوں گے حالاتوں کو دیکھ کر، یوحنا کے خط میں لکھا ہے کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. جب آپ خدا کی محبت میں کامل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا خوف آٹومیٹکلی آپ کو چھوڑ کر آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. ہاللیلویا. آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، ہر طرح کی اظہار ثانیاں مجبور ہو جائیں گی کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر خدا کی محبت ہمیشہ پروان چڑھتی رہتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ سب سے بڑا حکم ہی یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، کیونکہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. محبت کو کبھی زوال نہیں ہے، محبت کو کبھی زوال نہیں ہے. وہ سب کچھ سہ لیتی ہے، کبھی جھنجھلاتی نہیں ہے، کبھی بڑبڑاتی نہیں ہے. اگر آپ مسیح کے ساتھ واقعی محبت کرتے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی مصیبتوں کی، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی بیماریوں کی. آپ دکھ میں ہوں، سکھ میں ہوں، آپ کی زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملتا رہے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور یہ سب کچھ خدا کے پاک روح کی قدرت سے ہوگا، کیونکہ وہی ہمارا مددگار ہے. آمین.